बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये प्रोग्राम है तरबियत। मैं हूँ एहसान हक्कानी और मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वहीदुल्लाह अय्यूब अल अज़हरी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। जामिया अज़हर का हमने बड़ा नाम सुना है और ये इस्लामी दुनिया की बल्कि शायद दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। इस मौजू पे भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मौजू जैसे कि प्रोग्राम का नाम है तरबियत, और तरबियत की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है बच्चों की तरबियत। लेकिन बच्चों की तरबियत करने वालों को भी कोई तरबियत की ज़रूरत है या नहीं, इसी मौजू पे हम आज का प्रोग्राम करेंगे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नामों और ख़िताबात में एक नाम और एक ख़िताब है मुरब्बी आज़म, यानी बहुत बेहतरीन तरबियत करने वाले। तो रबीउल अव्वल के महीने के मुनासिबत से हम आज के प्रोग्राम में जानना चाहेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत के हवाले से हमारी रहनुमाई किस तरह करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जब भी तरबियत की बात होती है तो हम बच्चों की तरबियत और हम वालिदैन से कहते हैं कि बच्चों को ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए। क्या वालिदैन को भी तरबियत की ज़रूरत है या उनकी समझ में खुद ही आ जाता है कि बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और बल्कि इस दौर का कि अहम तरीन सवालात में से एक है। हम बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चे जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम वो नहीं करते। तो इसलिए बच्चों से भी वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बच्चों की तरबियत करने से पहले हमारी अपनी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत के लिए हम फिर कुरान की तरफ जाते हैं जो हमारे साथ असल सोर्स है, और इसी तरह हम फिर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं। जैसे आपने फरमाया कि वो मुरब्बी आज़म हैं, बड़ी तरबियत करने वाले। तो सबसे पहले ख़ुद हुज़ूर अलैहि सलाम की तरबियत आप देख लें कि वो क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी, अल्लाह ताला ने मेरी बहुत अच्छी तरह तरबियत की, मुझे आदाब सिखाई ज़िंदगी की। और हुज़ूर अलैहि सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया, जैसे आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने सिखाया, हर नबी को अल्लाह ने सिखाया, हुज़ूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने सिखाया और फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और तुम्हें वो कुछ सिखाया जो तुम नहीं जानते थे और अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये सूरह निसा में फरमाया। सूरह नजम में फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश नफसानी से कोई बात नहीं करते, बल्कि ये सारा उसको वही किया जाता है। इसी तरह सूरह क़लम में फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो साहब, मैं यानी बहुत अहम मौजू पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े तरबियत पे हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इस दौर में हमारे यहाँ जो स्पेशली नौजवान वालिदैन हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता कि जब मेरा बच्चा होगा, वो छोटा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, बड़ा होगा तो तरबियत, वालिदैन की तरबियत का कोई इंतज़ाम भी नहीं है और कोई सोच भी नहीं है। तो किस तरह नौजवान वालिदैन में ये शऊर पैदा हो कि वो अपने आप को, अपना इल्म बढ़ाएं कि बच्चों की तरबियत एक बहुत अहम काम है। तो इसके लिए क्या तरीक़े वो इख्तियार कर सकते हैं? ठीक, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। और ये जो कुरान करीम की आयत मैंने ले ली, या हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बुइस्तु मुअल्लिमन और इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। हुज़ूर अलैहि सलाम की जितनी भी हदीस मुबारक हैं या हुज़ूर अलैहि सलाम की जितनी भी अफ़आल हैं, उसमें ज़बरदस्त नमूना है। जैसे सूरह अहज़ाब में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कतीरा। तो ये उन लोगों के लिए इसमें नमूना है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ने क्या तरबियत के लिए क्या इरशादात बयान फरमाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि मुआशरे का सबसे जो अहम वो हिस्सा है वो एक ख़ानदान है। ख़ानदान एक लड़की और लड़की इसी से, और एक मर्द और एक औरत से वो डेवलप होता है। तो अब उसमें उसने स्टार्ट ही से बता दिया। हम आजकल कहते हैं कि बच्चों की हुकूक़ पहले हैं या वालिदैन की हुकूक़ पहले हैं। तो ये बच्चों की हुकूक़ वालिदैन से भी पहले हैं, इसलिए कि वो फरमाया कि तख़य्यरू लिनुतफ़िकुम, अपने नुतफ़े के लिए और अपने आने वाले नस्ल के लिए आप एक अच्छी खातून का इंतखाब करें।
ایک اچھی خاتون کا، اور فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح 4 وجہوں سے کی جاتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا، اس کی دین کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی جمال کی وجہ سے، اس کی نسب کی وجہ سے۔ پھر فرمایا دین کو لے لو۔ بچے کا کہ جو حقوق ہے اس والدین پہ، اس کے آنے سے بھی پہلے، دنیا میں آنے سے بھی پہلے ہیں، ان کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب کرنا۔ ایک بچے کو انعام اس پہ ملا کہ جب مختلف بچوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد نے تمہارے ساتھ کیا بڑا احسان کیا ہے، کسی نے کہا مجھے گاڑی لے کے دے دی، کسی نے کہا مجھے موبائل لے کے دیا، کسی نے کہا مجھے اچھی ایجوکیشن دی، یہ سارے۔ ایک بچے نے کہا کہ میرے لیے ایک اچھی والدہ کا انتخاب کر دیا، اسی پہ اس کو پہلا انعام مل گیا۔ تو اب بچی کے لیے پھر اس کا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا، اس کے استقبال کی تیاریاں کرنا، پھر اس کا نام رکھنا، پھر اس کی تربیت پہ فوکس کرنا۔ 6 سال تک جو شخصیت بنتی ہے وہ 60 سال اور 100 سال تک چلتی رہتی ہے۔ 6 سال تک اس کے اندر آداب ہونے چاہیے، چھوٹے بڑے کی تمیز اور اچھی بری کی تمیز، اور جائز ناجائز کی تمیز، اور اپنی پرائی کی تمیز۔ ان ساری چیزوں کے اندر اچھی عادات اس کی بن جائیں۔ ایک پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اس پہ، بچوں کی تربیت پہ، تو ایک خاتون کھڑی تھی پاس، اس نے وہ بھی سن رہی تھی۔ آخر میں پوچھتی ہے میں اپنی بچی کی تربیت کیسی کروں؟ اس نے کہا بچہ خیر سے کب آنے والا ہے؟ اس نے کہا بچہ تو 12 سال کا ہو گیا۔ اس نے کہا تربیت کا زمانہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ یہاں بھی کھڑی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو ٹپس بتا دیے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے عملی طور پر کہ ان کا بچوں کے ساتھ کس قسم کا تھا۔ ایک بچہ اس کے ساتھ کہہ رہا ہے، فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے۔ ایک عبداللہ ابن عباس کو فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، میں آپ کو چند کلمے بتاتا ہوں، آپ اس کو سیکھ لیں۔ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کریں، یعنی اللہ کی احکامات کی حفاظت کریں، اللہ تمہاری حفاظت کر دے گا۔ اور یہ یقین بھی بنا دیا کہ اگر سارے انسان اور جن اور ساری مخلوقات مل کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ وہ جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے۔ اسی طرح نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ جو آپ کے لیے مقدر ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اقلام اٹھائے گئے ہیں جس سے یہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ صحیفے بھی، ان بھی سیاہی بھی خشک ہو گئی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو والدین کے حضور علیہ السلام نے بچوں کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ بچوں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو۔ آپ اسی جو بنانا چاہتے، عالم بنانا چاہتے ہیں، سٹارٹ میں اس کے ساتھ اسی طرح کی ڈیلنگ کرو۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، ان کی عزت کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داری ہے وہ بچوں پہ ہے۔ بچے والدین کا خیال رکھیں، والدین کو راضی رکھیں، والدین کا یہ کریں وہ کریں، لیکن بچوں کے حقوق اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے کچھ اشارتاً کہا بھی، بچوں کی عزت کرو، ان کا اچھا نام رکھنا چاہیے، ان کے لیے اچھی پڑھی لکھی، ان کے اندر اچھی صفات پیدا کرو۔ اس کے علاوہ اور کیا بچوں کے حقوق ہیں جو ہمارے معاشرے میں اسپیشلی والدین کو یا علم نہیں ہے یا ان کو اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھی تعلیم دے دیں اور اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھی اس کے دوستوں پہ بھی نظر رکھیں، اس کے اچھی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں تاکہ وہاں سے یہ سیکھ کے آئیں۔ اور یہ کہ والدین جو ہے، والدین میں سے ایک کے اوپر ذمہ داری نہ ڈال دی جائے کہ میں تو کام پہ جا رہا ہوں، والدہ جو ہے نا وہ بچوں کو سنبھالیں، وہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس دونوں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور یہ کہ والدین پھر اس کو اسکول کے حوالے نہ کریں کہ وہ اسکول، بچوں کو باقاعدہ ٹائم دینا ہے۔ اگر آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کو دیتے ہیں، 8 گھنٹے آپ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، جس میں آپ کا سونا بھی ہے، عبادات بھی ہیں، تو 8 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تو بچوں کے بھی ہونے چاہیے کہ ان کو پاس بٹھائیں، ان کو انس دے دیں، ان کو آپ پہلے دیکھو 14 سال تک آپ کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس کی حقوق آپ کے اوپر ان کی پیدائشی بھی پہلے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سکھانے ہیں کہ میں کیسے باپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا، باپ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جگہ پہ، ایک تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا۔ وہ جو فرمانبردار ہیں اور تیار ہو رہے ہیں اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے اور ذبح ہونے کے لیے اور باپ کی خواب میں دیکھنے پہ،
تو وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے آگے. اس نے کس لیے کہتے کہ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی کیسی تربیت کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کیسی تربیت کی، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسا رہا، کتنی اس کو محبت دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے بارے میں تھوڑا، اور وہ بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو؟ کیا وہ ہر وقت ان کو سمجھاتے تھے، تقریریں کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے؟ تو یا وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ یا نرمی، کیسا رویہ تھا؟ حضور علیہ السلام نے عام طور پر جو دین ہے اس کے اندر نرمی ہے. بعثتم میسرین، آپ آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہیں. دوسروں کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی پھر آسانیاں کرنے والے ہوں گے جب آپ کو اوروں کا حکم ہے. اور خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم وانا خیرکم لأہلی، تو آپ میں سے بہترین ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، ان کو آپ کہاں سے؟ آگ سے بچائیں. آگ سے بچانے کا مقصد یہ کہ جو اسباب ان کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں انہی سے آپ ان کو بچائیں، انہی سے آپ. آج بچے اسی طرف کیوں گئیں؟ والدین کی طرف سے وہ ان کے ساتھ نہیں وہ دے رہے ہیں جو ان کو چاہیے. ان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، اگر اچھا کپڑا ان کی ضرورت ہے، اگر اچھا کھانا ان کی ضرورت ہے، اگر اچھی ایجوکیشن ضرورت ہے، تو ایک ایسا باپ بھی اس کی ضرورت ہے جو دوست بن کے اس کے ساتھ رہیں. پھر حقانی صاحب ایک بات یہ کہ ہم پرانے دور کے مطابق اس دور میں وہ تربیت نہیں کر سکتے جو پرانے دور میں ہم کبھی. اس دور کے تقاضے الگ تھے، معمولی تربیت بھی کافی تھی. اس دور کے تقاضے الگ ہیں، غیر معمولی تربیت چاہیے. اس دور کی معمولی، وہ ڈانٹ ڈپٹ کا دور تھا، وہ انسان ماموں سے بھی ڈرتا تھا. آج کا بچہ اپنے ڈائریکٹ باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اپنی والدہ سے بھی نہیں ڈرتا. اس میں ماموں سے بھی حیا اس کے اندر محسوس ہوتی تھی، اب باپ سے بھی اس کے اندر حیا محسوس نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اب ہم اس دور کے اندر، جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ کا دور ہے، اگر ہم اس کو ساتھ نہیں دیں گے وہ اپنے لیے اور ساتھی ڈھونڈیں گے. تو حضور علیہ السلام نے ایسی ہمیں وہ طریقے سکھا دیے اور ایسی ارشادات کہ ہم بچوں کو، اب حضور علیہ السلام کے اپنے بچے، تو وہ 7 ان کے اپنے بچے ہیں، ان میں بیٹے 3 ہیں اور 4 ان کی بیٹیاں ہیں. 3 بیٹوں میں قاسم ہیں جس کی کنیت پہ حضور علیہ السلام ابو القاسم کہا کرتے ہیں، وہ بلائے جاتے تھے اور پکارے جاتے تھے، یہ ان کی کنیت تھی. دوسرے نمبر پہ عبداللہ تھی، اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا. یہ بھی عربوں کے اندر ایک طریقہ اب بھی چل رہا ہے. میں نے خود اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کا نام رکھا ہے، باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے. اور تیسرا بیٹا اس کا ابراہیم تھا. ابراہیم ماریا قبطیہ جو مصر سے آئی ہوئی تھی اور خصوصاً الیگزینڈریا سے آئی ہوئی تھی. حضور یہ ماریا اسی کے بطن سے یہ تولد ہوئی، تو وہ ابراہیم جس کا عقیقہ بھی کیا، 6 مہینے بعد اس کی وفات ہو گئی. 6 مہینے تو یہ سارے بیٹے جو تھے وہ 2 تو ادھر وفات ہو گئیں ہجرت سے پہلے، اور ایک یہاں پہ 4 بیٹیاں تھیں. ان میں زینب سب سے بڑی تھیں، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ. پھر حضور علیہ السلام کی یہ بیٹیاں ان کی زندگی ہی میں بھی وفات پا گئیں. صرف جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ حضور علیہ السلام کی وفات کی 6 مہینے بعد وہ. حضور علیہ السلام کی محبت کا بیٹیوں کے ساتھ یہ عالم تھا، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کہ ابراہیم کا تو اس نے بہت ایک نام دیکھو کیا رکھا، اپنے دادا کا نام ابراہیم کا نام اس کا رکھا. پھر اس کا عقیقہ بھی کرایا، پھر اس کے آنے پہ خوشی، اور اس کی جانب بھی کافی حضور علیہ السلام روئی بھی ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ اب بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھ تو روتی ہے لیکن میرا دل اللہ کی قضاء اور قدر پہ مطمئن ہے. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی محبت کو آپ دیکھیں کہ جب بھی سفر پہ جاتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں تو پہلے ان کے گھر آتے ہیں، اور یہاں تک ان کے ساتھ انسنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کی کٹکھٹانے کا انداز بھی جانتے تھے کہ یہ فاطمہ کے دروازے کی کٹکھٹانے کا انداز ہے. صحیح. اور ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کے حال احوال وہ دریافت کرتے. پھر ان سے جو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو زبردست ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہ کاٹتا رہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ کا تصور یہ ہے کہ وہ جب جائے تو لوگ
راستہ چھوڑ کے بھاگیں اور بچے اس کی محفل میں بالکل نہیں آ سکتے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بالکل مختلف سنا ہے کہ بچے ان کے پاس آتے تھے, ان سے پیار کرتے تھے. حسنین کے ساتھ ان کی محبت کے بہت سے واقعات ہیں. اور دوسرا, اور بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کہ اگر کوئی مربی ہے اور تربیت کرنے والا ہے تو وہ بات بات پر کہے کہ یہ کرو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیت کرنے والے کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ وہ حضور علیہ السلام کی اگر آپ ان کی گھریلو زندگی دیکھیں تو حسنین کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, اور اس کا ایک اور بھائی تھا محسن, وہ تو وفات ہو گئے بچپن میں. اور اس کے علاوہ زینب تھی چھوٹی بچی, اور اسی طرح امامہ تھی زینب کی بیٹی, اور ام کلثوم تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی. وہ زینب کی بیٹی جو امامہ تھی یہ پھر علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آ گئی, وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو زینب کی بیٹی تھی. تو اور اسی طرح یہ ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح میں چلی گئی. حضور علیہ السلام ان کے لیے ان کو سواری بھی بنے ہیں, ان کو اپنے کندھوں پہ بھی سوار کیا ہے, اور ممبر کے پہ کڑے تشریف فرما ہیں. عین خطبے کے دوران اگر حسنان میں سے کوئی آتا ہے تو نیچے اتر کر ان کو لے لیتے ہیں, گود میں لے لیتے ہیں, ان کو چھومتے بھی ہیں. اس لیے تو بعض دیہاتی آ گئے تو انہوں نے جب صحابہ کو دیکھا, حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے, چومتے بھی ہیں. میرے تو 10 بچے ہیں, میں نے ان میں سے آج تک کسی کو چوما نہیں. اس نے کہا میں کیا کروں کہ اللہ نے آپ کے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے, آپ کے دل میں جب رحمت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حسنین جب مسجد میں آتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ, ہمارے ہاں تو بچے کو پہلی صف میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اللہ اکبر. ان کے لیے تو جگہ بھی مخصوص ہے کہ آپ ان کو پیچھے اس میں, اور بچوں کو نہ منع کریں, مسجد میں آنے سے بچوں کو منع نہ کریں تاکہ ان کو وہ عادی ہو جائے. وہ عادی, دیکھو بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کرنے کا کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام نے کس طرح ان کی کہ یہ کرو یہ نہ کرو. انس رضی اللہ عنہ کی بات آپ نے مجھے یاد دلا دی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 10 سال تک رہا, چھوٹی عمر میں. ہاں چھوٹی عمر میں 10 سال میں حضور علیہ السلام نے مجھے جب اگر کوئی میں نے کام کیا ہے تو یہ مجھے نہیں بتایا, یہ مجھے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, اور اگر نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, کیا تو کیوں نہیں کیا, اور نہیں کیا تو کیوں کیا. تو اس قسم کی چیزیں جو حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. مطلب کہ بچے کو ہم سمجھائیں کیسے, اگر وہ کچھ غلط کرے اور میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیوں کیا, اور اگر وہ کوئی صحیح کام ذمہ داری تھی اور اس نے نہیں کی تو میں اس کو پھر کیسے کہوں گا کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے تھا. بس اصل میں احساس ذمہ داری سٹارٹ ہی سے آپ ان کے اندر ڈیولپ کریں. دوسرا یہ کہ ہم ان کو جن کاموں کا کرنے کا کہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں, ہم پہلے ان کاموں کو ان کے ذہن میں پسندیدہ بنا دیں. جن کاموں سے ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو ہم سب سے پہلے ان کے ذہن میں ناپسندیدہ بنا دیں. قرآن کریم کے اندر آپ سورہ حجرات میں دیکھیں, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اس سے پہلے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو آپ کو کے نزدیک محبوب بنا دیا, پسندیدہ, اور ان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں. اس کے مقابلے میں جو گناہ کے کام ہے, نافرمانی کے کام ہے, ان کو ناپسندیدہ بنا دیا. تو اب آپ شیطان کی محنت دیکھیں, وہ اچھے امور کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہے, پسندیدہ بنا دیتا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ براہ راست بچے کی پکڑ نہ کریں بلکہ اس کو موقع کی مناسبت سے سمجھائیں. ایکچولی وقت بہت تیزی سے ہمارا گزر رہا ہے اور اہم سوالات ہیں اور موضوع بھی بہت زبردست ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر رہے ہیں. ایک ہم سنتے ہیں کہ جس طرح پشتوں میں کہتے ہیں کہ چرت ڈب ویل تھا ادب, یعنی ادب بغیر ڈنڈے کے سکھایا نہیں جا سکتا, اور یہ اس کو ایک مذہبی تعلیم کے طور پہ, تو تربیت میں زبردستی اور مار پیٹ کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس کے لیے بھی اپنے ایک حد مقرر ہے. دیکھو شریعت میں جہاں پہ شرعی امور میں کمی آ جاتی ہیں اور کوئی غفلت برتی جاتی ہے یا وہ پوری نہیں کی جاتی تو اس پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہیں. ایون آپ 2 نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, کوئی طور سے جب آتے ہیں تو اس کی قوم گمراہ ہو چکی تھی, وہ ایک بچھڑی کی عبادت کر رہی تھی, تو اس کو کہاں سے پکڑ لیا؟ اس کو پکڑ لیا سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے. اس پہ
تو اگر ایک نبی دوسری نبی کی کلاس لے سکتا ہے اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے اوپر میرے دشمنوں کو نہ ہنساؤ، یہ تو قریب تھا، یہ مجھے مارنے والے تھے، پھر وہ اس کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دیں اور یہ ہمارے اوپر رحم کریں۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام کا ہے کہ اپنے کوڑے کو اویزان رکھو، یعنی بچوں کو ڈراؤ بھی تاکہ وہ بالکل مطمئن ہو جائیں، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میں غلط کروں گا تو پوچھ، لیکن مارنا بھی اس کو ایسا نہیں ہے جس پہ وہ اس کے اوپر نشان پڑیں جیسے آج کل کیا جاتا ہے، اور بچے کو مارنے میں اپنا غصہ بھی شامل کیا جاتا ہے، گھر کے حالات بھی شامل کیے جاتے ہیں، انسان وہ ساری چیزیں، یہ ظلم، پھر وہ اس کو اتنے گناہ پہ جتنا جتنی اس کو سزا دی، پھر یہ مارنا جو ہے یہ تو 10ویں نمبر پہ آپشن ہے، 10واں آپشن ہے، اس سے پہلے تو 9 طریقے کہ آپ اس کو کس طرح، ہم پہلا آپشن مارنے کا یوز کرتے ہیں۔ جب بچہ زیادہ مارا جاتا ہے اس کا کیا رزلٹ نکل آتا ہے، یا تو یہ بچہ جو ہے نا وہ مار کھاتے اس کے اندر اپنے دل میں تشدد جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ آنے والی زندگی میں ایک بہت زیادہ وہ ایک غنڈہ ٹائپ کا بن جاتا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے ایک ظالم قسم کا بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے مار والا ماحول دیکھا ہے، وہ ابروں کو بھی مارے گا جہاں بھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بندہ جو ہے نا یا تو یہ ہے کہ یہ اتنا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ یہ کہے گا میں دنیا میں کچھ نہیں بن سکتا۔ تو پیار جو ہے نا اس کے لیے بھی لیمیٹیشن ہے اور مار کے لیے بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا اگر ہم خلاصہ والدین کو آپ آخری بات کے طور پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کی تربیت میں وہ کیا احتیاط کریں، کس بات کا خیال رکھیں؟ تو میں والدین کو یہ کہنا پسند کروں گا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اسی طریقے سے بچوں کی تربیت نہ کریں جس طریقے سے ہمارے ماں باپ یا ہمارے دادا کے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کی کیا کرتے تھے۔ اس دور کے تقاضے الگ تھے، اس دور کے تقاضے الگ ہیں۔ اب ہم روز بروز ہماری مصروفیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم کل کے مقابلے میں آج زیادہ مصروف ہیں، اور آج کے مقابلے میں ہم کل زیادہ مصروف ہوں گے۔ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا ضائع ہونا، ہم نے اپنی دنیا کو بھی ضائع کر دیا اور ہم نے آخرت کو بھی۔ ان کو سب سے بیسٹ چیز جو ہم دیتے ہیں ایجوکیشن کے بعد، وہ ہم ان کو وقت دے دیں اور ان کو احساس دے دیں کہ آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ ہے، اور آپ کے والد کے ساتھ ساتھ ایک دوست بھی ہیں، اور بچی جو ہے نا وہ اس والدہ کے ساتھ ساتھ ایک ماں اس کو ایک دوست کی شکل میں بھی ملی ہوئی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے ہر مسئلے کو شیئر کر سکیں اور جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات کو کر سکیں، اور وہ اپنے اندر یہ فیل نہ کریں کہ یہ بات تو میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اس کے ساتھ اتنے فرینک ہوں اور اس سے رہنمائی لے سکیں، اور یہ کہ بچوں کے لیے اب اپنا رول ماڈل بنا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ، اللہ نے اس کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا، ماڈل بن کے دکھا دیا، اور ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، تو ہم بن کے دکھا دیں۔ ہمارے اندر وہ عادتیں نہ ہو جو عادتیں اگر بچوں کے اندر آ جائیں تو ان کی زندگی بگڑ جائے گی۔ میں آپ کو ایک معمولی سی بات بتا دوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ایک آدمی، وہ ایک شخص بول رہا تھا کہ میرے والد نے میری ایسی تربیت کی کہ جو پیسے تمہیں مل جائے وہ پیسے آپ نے خرچ نہیں کرنے، جمع کرنے۔ اس نے کہا میری تربیت جب اس نہج پہ ہو گئی تو جب بھی میں کسی کو 1 روپیہ دے دیتا تو میرے ہارٹ بیٹ میں فرق آ جاتا۔ تو میں نے کہا میرے والد صاحب نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک خیراتی ادارے میں بھیج دیا کہ اس کے ہاتھ پہ لوگوں کو دینا شروع کر دو، اور ہمیں تاکہ اس کے اندر یہ چیز نہ جائیں جو میرے اندر۔ تو ہمارے اندر جو کمی رہ گئی ہیں، شاید وہ ماحول ایسا نہ تھا، شاید ہمارے والدین ہمیں وہ ایجوکیشن نہ دے سکیں جو اب ہم دے رہے ہیں، شاید وہ ہمیں وہ ساتھ نہ دے سکیں جو لیکن ہم تو اسی طرح کی تربیت، جو ہماری شخصیت کے اندر کمی رہ گئی ہے، ہماری بچوں کی شخصیت میں وہ کمیاں نہ آنے پائے۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر وحید اللہ ایوب الازہری صاحب۔ موضوع بہت دلچسپ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کسی بھی موضوع پہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر بچے جو ہماری زندگی ہے، ہماری جان جگر کے ٹکڑے اور ہمارا مستقبل ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہے، تو ان کی اہمیت اور ان کی تربیت بھی اتنی اہم ہے کہ اس پہ گفتگو ختم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی آج کی گفتگو سے جو کچھ میں حاصل کر سکا وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور جدید سائنس کے جو فائنڈنگز ہیں، ان دونوں کی روشنی میں والدین کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب جائیں، اپنے بچوں کے قریبی دوست بنیں۔ یہ تو نیچرل ہے کہ ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن
اس پیار کا امتحان تب شروع ہوتا ہے جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوں، وہ آپ سے اختلاف کریں، وہ اپنی رائے دینا شروع کریں، تو ان کی رائے کو اہمیت دینا، اور جیسا کہ حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان بچوں کو ڈیو رسپیکٹ دینا، احترام دینا، یہ والدین کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پسند کیا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم اور بھی پروگرام کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت ہے، لیکن آج کے لیے اسی پر ہی ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ناظرین آپ کا بھی۔ السلام علیکم۔